अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व जल्ला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक वक़ाल नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदा अला कुल्लि मुस्लिम। बरादरान कौम मिल्लत, आज आपके सामने एक आलिम दीन और अजीम शख्सियत के मालिक शेख फैयाज़ आलम मदनी हाफिज़ल्लाह को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि हदीस में जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि तलबुल इल्म फ़रीद अला कुल्लि मुस्लिम, कि हर मुस्लिम मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है। तो आज हम लोग जानेंगे कि फ़र्ज तो है, लेकिन हम कितना इल्म हासिल करें जिससे हम पर फर्जियत साकित हो जाएगी। आइए हम इसकी वजाहत जानते हैं। फजीलतुल शेख जनाब मौलाना फैयाज़ आलम अल मदनी हाफिज़हुल्लाह, प्रिंसिपल मदरसतुस सालिहात काला पहाड़ ट्यूसा लिलबनात। आइए जानते हैं शेख मोहतरम से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि हर एक मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि हम कितना इल्म हासिल करें कि हमसे ये फ़र्जियत साक़ित हो जाए। तो इसके जवाब में उलमाए किराम ने दो तरह का जवाब दिया है। एक है जो बहुत ही मुख्तसर में जवाब है, और एक जवाब है जो उसी मुख्तसर से जवाब की तफसील बयान की उलमाए किराम ने। मुख्तसर जवाब ये है कि हम इतना इल्म हासिल करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही से पहचान सकें। हम इतना इल्म हासिल करें कि हम दीन इस्लाम पर सही से अमल कर सकें, और हम इतना इल्म हासिल करें कि हम पर जो काम ज़रूरी है उन कामों को हम सही से जान सकें। ये मुख्तसर में जवाब है। अब इसी को उलमाए किराम ने थोड़ी तफसील से यूँ बयान किया है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानते हैं तो कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद बयान फरमाया, जिसको हम हदीस जिब्रील भी कहते हैं। उसका एक टुकड़ा है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ईमान के 6 अरकान हैं, और अगर कोई शख्स ईमान के इन 6 अरकान को जान लेता है तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी जान लेता है, फिर अल्लाह के नबियों को भी जानता है, फिर अल्लाह ताला की किताबों को भी जान लेता है, अल्लाह ताला के फरिश्तों के बारे में भी उसके पास इल्म आ जाता है, फिर इल्म गैब जो कि जन्नत और जहन्नम से जिसका ताल्लुक़ है, जिसका ताल्लुक़ तकदीर वगैरह से है, इन सब चीज़ों का भी इल्म उसके पास आ जाता है। तो अगर कोई शख्स अरकान ईमान के इन 6 अरकान को जान लेता है सही से, तो गोया कि वो इन तमाम चीज़ों को जान लेता है और वो एक एतबार से फ़र्जियत साक़ित होने के करीब आ जाता है। फिर जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही से पहचान लेता है, तब अब ये ज़रूरी हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर जो काम वाजिब किया है उन कामों के बारे में वो जाने, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही से इताअत व फरमाबरदारी कर सके। दूसरे अल्फाज में ताकि वह सही से दीन इस्लाम पर अमल कर सके। और जो चीज़ें एक मुसलमान पर वाजिब होती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी इस्लाम के अरकान की शक्ल में बयान किया है। और ये भी हदीस जिब्रील में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि इस्लाम क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुक़ीम अस्सलाह व तुअती अज़्ज़काह व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस्लाम के बारे में सवाल करने पर इस्लाम के अरकान को बता दिया। इस्लाम के अरकान में सबसे पहले शहादतैन का इकरार है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, इसकी गवाही दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इसकी गवाही दें। उसके बाद नमाज कायम करें। तो जब शहादतैन की बारी ख़त्म हो जाएगी तब इंसान नमाज में आ जाता है, और नमाज तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। तो नमाज के बारे में इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है। नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज के अरकान क्या हैं, नमाज के शुरूत क्या हैं, किन किन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है, क्या क्या चीज़ें छूट जाने से नमाज होती ही नहीं है, नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानना मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर जब वो नमाज से थोड़ा आगे बढ़ता है और अगर वो मालदार है तो फिर उसके लिए ज़कात के बारे में भी जानना वाजिब है, इसलिए कि ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदारों पर फ़र्ज़ किया है। फिर जब रमज़ान का महीना आता है, जब वो रोज़ा रखने के लिए आएगा, तो फिर रोज़ा के बारे में भी इल्म हासिल करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि हम रोज़ा रखेंगे तो कैसे रखेंगे, रोज़ा की कैफियत कैसे होगी, किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, क्या क्या अमल करना है,
کہ ہمارا روزہ مکمل ہو, اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول کر سکے اور اللہ رب العالمین ہمیں روزے کا پورا پورا ثواب دے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. پھر اگر اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت دی ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے تو پھر وہ حج کرے. اگر وہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر حج کے بارے میں بھی جاننا اس آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے اور اگر وہ کام اس پر واجب ہو جاتا ہے تو پھر ان سب چیزوں کے بارے میں اس مسلمان کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے, اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانیں گے اور ہم اسلام پر کیسے عمل کریں گے, اسلام پر کیسے چلیں گے, اگر ان سب چیزوں کو اگر نہیں جانتا ہے تو ان سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی. اسی طرح سے یہ تو ایک عمومی طور پر ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں میں بھی الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی ایک شعبے میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہے, کوئی کسان ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی متعلم ہے, الگ الگ طرح کے لوگ ہیں. تو ایسی صورت میں جو جس شعبہ میں ہے, جو جس فیلڈ میں ہے, اس کو اپنے فیلڈ کے بارے میں, اپنے شعبہ کے بارے میں مکمل جانکاری بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص بنا علم کے, بنا جانکاری کے کسی بھی شعبہ میں جاتا ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے اور تاجروں سے سوال بھی کرتے تھے. جو تاجر جواب نہیں دے پاتا تھا تو اس تاجر کو کبھی کبھی وہ کوڑے بھی لگاتے تھے اور کبھی کبھی اس کی دکان بھی بند کرا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلے تم دین کا علم حاصل کرو, تم جس فیلڈ میں ہو, تم جو تجارت کر رہے ہو تو پہلے تم احکام بیع و شراء, خرید و فروخت احکامات کو جانو, اس کے بعد پھر تم آ کر کے تجارت کرو. تو اسی طرح سے جو جس فیلڈ میں ہے, اگر کسان ہے تو اس کو کسان کے بارے میں, کھیتی باڑی کے بارے میں اس کو جاننا ضروری ہے. اگر کوئی تاجر ہے, بزنس مین ہے, تو اس کو بزنس کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں, ان احکامات کو جاننا ضروری ہے. اگر اسلام کے احکامات کو جانے بغیر وہ بزنس کر رہا ہے تو گویا کہ اس سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو اس لیے جو جس فیلڈ میں ہے اس کو اس فیلڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور عمومی طور پر جو مسلمان ہے تو اس مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے, دین اسلام کو صحیح سے پہچان سکے اور اللہ رب العالمین نے اس پر جو کام فرض کیا ہے وہ اس کام کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے. اور اگر وہ ان میں سے کسی بھی چیز میں اگر کمی آ جاتی ہے, وہ اللہ کو نہیں پہچان پا رہا ہے, دین کو نہیں پہچان پا رہا ہے, وہ اپنے فرائض کو صحیح سے انجام نہیں دے پا رہا ہے, تو پھر ان سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی. ایسی صورت میں علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہوگا, چونکہ فرض اسی کو کہتے ہیں کہ کرنے پر اس کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر اس کو گناہ ملے گا. تو چونکہ فرضیت ساقط نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر اس کو علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے بھی اس کو گناہ ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی چیز یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اس کو کرنے سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے, جس کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے. نواقض اسلام میں سے ایک چیز ہے الاعراض عن الدین, دین سے منہ موڑنا. دین سے منہ موڑنا کیا ہے؟ علماء کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ دین سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین پر عمل نہ کرے, یا تو پھر نہ اس کے پاس دین کا علم ہے اور نہ ہی وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے, یہ بھی الاعراض عن الدین ہے. تو اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو گویا کہ وہ دین سے اعراض کر رہا ہے, دین سے منہ موڑ رہا ہے. اور دین سے منہ موڑنا, دین سے اعراض کرنا, یہ نواقض اسلام میں سے ہے. وہ شخص دین اسلام سے نکل جائے گا. تو اگر کوئی سماج اور معاشرے میں ایسا آدمی ہے جو برائے نام کا تو مسلمان ہے لیکن اس کو اسلام کے بارے میں جانکاری نہیں ہے, تو ایک حساب سے اس کے اسلام پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ یہ بھی الاعراض عن الدین میں شامل ہے. تو محترم ناظرین, اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس علم کی بنا پر آپ کا دین قائم رہ سکے, آپ کا اسلام قائم رہ سکے, جس علم کی بنا پر آپ اللہ رب العالمین کو پہچان سکیں, وہ علم واجب ہے. اور جب اس کے بعد آپ سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں, ایک معاشرہ کے بیچ میں آپ رہتے ہیں, تو ایسی صورت میں معاشرتی جو احکام و مسائل ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. جیسے آپ معاشرے میں والدین کے ساتھ رہتے ہیں, بھائی بہن کے ساتھ رہتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ ان سے بہتر طریقے سے سلوک کر سکیں. اور اگر آپ ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جان رہے ہیں اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کے اسلام میں کمی ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ مامورات کے بارے میں ہیں. مامورات یعنی اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے, تو اس کے بارے میں جب ہم کریں گے تو پہلے ہمارے لیے جانکاری ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ,
کہ آپ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو، تو پہلے اللہ رب العالمین کو جاننا ہوگا، پھر ہم اپنے گناہوں کی استغفار کریں گے۔ تو کوئی بھی اگر عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے، بنا علم کے ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کام سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، جس کو ہم لوگ منہیات کہتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان کاموں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ زنا حرام ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوری حرام کیا ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام کیا ہے تو ہم کو اس سے بچنا ہوگا، تو چوری کو بھی جاننا ہوگا اس مفہوم میں کہ یہ حرام ہے تو تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے شراب پینے سے منع کیا ہے، تو ان سب چیزوں کی حرمت، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان سب چیزوں کے حرمت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ سب کام حرام ہے، ہمیں ان سے بچنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ سب کام حرام ہے یا نہیں ہے تو پھر ہم نہیں بچ پائیں گے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان راستے میں چل رہا ہے تو اگر بیچ میں اگر کہیں گڈھا ہے تو اس کو جاننا ہوگا کہ یہ گڈھا ہے، تبھی وہ گڈھے سے بچ پائے گا۔ اگر اس کو معلوم ہی نہیں کہ بیچ میں گڈھا ہے تو ظاہر سی بات وہ گڈھے میں گر جائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام کردہ چیزوں کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حرام ہے، تبھی ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم ان کاموں سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، جس کو ہم منہیات کہتے ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان کاموں سے بچ سکیں۔ محترم ناظرین اکرام، آج جیسے ہم لوگ مولانا کو سن رہے تھے کہ دینی تعلیم ہم کہاں تک حاصل کریں جس سے فرضیات ساقط ہو جائے، تو مولانا سے ہم لوگ بخوبی سنے بھی اور سمجھے بات کو، تفصیلی انداز میں مولانا سمجھا رہے تھے۔ اب یہاں آج جو ہے سامعین کے طور پر ہمارے یہاں مولانا میراث الاسلام بخاری اور مولانا محمد اکبر علی بخاری بھی موجود ہیں، اور جانتے ہیں ان لوگوں سے بھی کہ اس تعلق سے اگر کوئی سوال ہو جو مزید وضاحت کی اگر ضرورت پڑے یا ہم ناظرین کے لیے بھی اگر وہ مستفید ثابت ہو سکتا ہے تو جانتے ہیں مولانا میراث الاسلام بخاری صاحب سے کہ اس سلسلے میں جو مولانا نے ابھی بیان کیا اس مناسبت سے اگر کوئی سوالات ان کے پاس ہوں تو ہم لوگ ضرور لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اب تک ہمارے شیخ سے جو بات چیت سن رہے تھے اس سے الحمدللہ کافی مستفید ہوئے۔ ابھی مزید وضاحت کی اور ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے بیانات اگر بیچ بیچ میں ہوتے رہے تو ہم جیسے ہمارے ماحول ہر کسی کے لیے مستفید کا باعث ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم لوگ کافی سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی اگر کچھ ہوگا تو ہم ضرور عرض کریں گے، اور اس جیسے تفصیلی بیانات سے ہم لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اکبر علی بخاری صاحب، آپ کو کوئی مزید اور وضاحت کی ضرورت ہے اس میں؟ کیا محسوس کریں؟ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔